लग रहा है कि आप लोग फेडअप हो चुके हैं, लेकिन फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात मुकम्मल करूं, ताकि आप लोग पिछले काफ़ी देर से जिस अजियत में मुब्तला हैं उससे आज़ादी हासिल हो सके। तो मेरा टॉपिक है उर्दू अफसाना निगारी। तो सबसे पहले तो ये कि अफसाना होता क्या है। अरबी लफ्ज़ है फसाना या अफसाना, सॉरी फारसी लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है ये अफसाना, या उसको फसाना भी कहा जाता है। इसके माने क्या है? माने हैं कोई गढ़ी हुई बात, कोई कहानी, कोई किस्सा, तो बस ये माने हैं। लेकिन लगता है हमें ये माने हैं, अगर इसकी गहराई में जाएं तब पता चलता है कि इसके क्या माने हैं। कहानी जो है वो सिर्फ इतनी सी होती है, आपने शायद बचपन में कभी सुना हो, आपको कभी कभी आपने जिद की हो अपने किसी बड़े से, अपने नानी से, नाना से, दादी से, दादा से, अगर कभी जिद की हो और उन्होंने ना सुनाई हो, उन्होंने कहा हो एक था राजा एक थी रानी, वो दोनों मर गए, खत्म कहानी, शायद सुना हो आपने। लेकिन हकीकत बात यही है कि कहानी असल में इतनी ही है। होता यह है कि हम उसको अपनी पेशकश, अपने किरदार, अपना नैरेटिव, अपने डायलॉग्स, अपनी मंजर निगारी, अपनी सेटिंग और अपने दूसरे तजुर्बात के ज़रिए से उसको फैलाते हैं और एक बड़ी कहानी के तौर पर सामने लाते हैं। तो ये होता है अफसाना। तो बस कहानी वही होती है जो शुरू से चली आ रही है। अभी अगर हम बात करें कि अफसाना कब से शुरू हुआ है, तो पता चलेगा कि इसको 100 साल हुए हैं, 110 साल, 120 साल, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है, बल्कि 123 साल कह सकते हैं। 1900 में पहला अफसाना आ रहा है सज्जाद हैदर यल्दरम का, जो अलीगढ़ में ही पढ़ते थे, अलीगढ़ के ही स्टूडेंट थे वो, सज्जाद हैदर यल्दरम, तुर्कुलैन हैदर साहिबा के वालिद, उनका सबसे पहला अफसाना मिलता है। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे अदीबों, दानिशवरों की राय ये है कि उनसे पहले सर सैयद के कुछ मज़ामीन, उसमें अफसाने के कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, कुछ अफसाना निगारी के कुछ कहना चाहिए कि गुण पाए जाते हैं, हालांकि वो मज़ामीन थे। तो राशिदुल खैरी का नाम अगर किसी ने सुना हो, बेगमात के आंसू उन्होंने लिखी, या बहुत सारे नॉवेल उन्होंने लिखे जो डिप्टी नज़ीर अहमद के भतीजे लगते थे। तो उनके यहाँ भी ये बताया जाता है कि उनका भी पहला अफसाना तस्वुर किया जाता है, जो कि 1903 में आया था। लेकिन सबसे पहला अफसाना सज्जाद हैदर यल्दरम का ही तस्लीम किया जाता है। और 1907 में जो आता है, सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसाना था नशे की पहली तरंग, और प्रेमचंद का अफसाना आता है 1907 में अनमोल रतन। लेकिन प्रेमचंद के यहाँ अफसाने की जो बारीकियां थी, जो अफसाने के रिक्वायरमेंट्स थे, वो सबसे ज़्यादा प्रेमचंद के यहाँ मिलते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद को पहला अफसाना निगार माना जाता है। अब अफसाना शुरू कैसे हुआ, तो हमें ये लग रहा है कि 110 साल, 123 साल, अगर हम 1900 से भी मान लें तो 123 साल लग रहा है कि 125 साल। लेकिन ऐसा नहीं है। अफसाने को हम उस दिन से जोड़ेंगे जब हम गारों में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे, और गुफाओं में जो तस्वीरें हमें मिलती हैं, सबसे पहली कहानियां तो वो हैं जो हज़ारों साल पुरानी हैं, हमें कहानियां वहाँ से मिलती हैं। तो अफसाना हमें वहाँ से काउंट करना चाहिए, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हज़ारों साल का वक्फा है, एक अरसा है, एक तहजीब है। हमने जंगलों से निकल करके फ्लैट तक का सफ़र तय कर लिया है, अब हम फ्लैट में आ चुके हैं। हालांकि ज़िंदगी भी फ्लैट जैसी हो गई है, वो एक गलत बात है, लेकिन उस जंगल की ज़िंदगी से लेकर के हमने जो फ्लैट तक का सफ़र तय किया है, उसमें जो तजुर्बात थे, जो मुशाहिदात थे, जो हमारी ज़िंदगी बदली है, उसको हमने अफसाने की शक्ल में पेश किया। तो ये है अफसाना। तो अफसाने की सबसे पहली जो शक्ल, अभी अजहर भाई यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जाहिर है कि दुनिया की किसी भी ज़बान में अगर कोई अदब पनपता है तो सबसे पहले उसमें शायरी आती है। दुनिया की कोई भी ज़बान आप उठाएं, उसकी तारीख उठाकर देख लें, उसमें अगर अदब आप ढूंढेंगे तो अदब में सबसे पहले शायरी आती है, यानी कि पोइट्री। नस्र यानी कि प्रोज बाद में आती है, पहले पोइट्री का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, कोई सी ज़बान आप देख लें। उसके बाद में जब प्रोज आती है
تب جا کر کے اس میں کہیں کچھ لکھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ شاعری کے ذریعے سے بھی کہانیاں بیان کی گئیں. آپ اگر اردو کو دیکھیں تو اردو میں بھی پہلے جو داستانیں تھیں وہ نظمیہ داستانیں ہوتی تھیں نظموں کے ذریعے سے. اس کے بعد میں کہیں نثری داستان آئی ہے. حالانکہ پہلے داستان گوئی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بادشاہوں عمرہ رؤسا کے درباروں میں سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ پوسٹ اس کی نکالی جاتی تھیں تاکہ کچھ لوگ اس میں رکھے جا سکیں جو داستان سنائیں گے عوام کو. ان کے جو خاص جو ان کے مشیر ہوا کرتے تھے یعنی کہ مینیجرز منسٹر یہ سارے لوگ. تو ایک تفریح طبع کے لیے باقاعدہ پوسٹ نکالی جاتی تھی. ان کو تربیت کی جاتی تھی. ان کے لیے بہت سارے فنڈز دے دیے جاتے تھے. بہت ساری چیزیں ان کو دی جاتی تھی. تو یہ معاملہ تھا. تو اس کے بعد میں جب اس پر داستان پر زوال آیا تو داستانوں کو لکھا جانے لگا. لکھنے کے بعد میں یہ ہوا کہ داستان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد زوال کے بعد میں ان کو لکھا گیا اور وہ جو ایک فن تھا جو داستان گوئی کا فن تھا وہ کہیں کھو گیا. اب زمانہ آیا تھا 1857 کے بعد سے ناول کا. اردو کی میں بات کروں تو 1857 کے بعد سے ہی اردو میں ناول دیکھنے کو ملتا ہے. اردو کا پہلا ناول 1869 میں آتا ہے میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا. تو اب اس میں کیا تھا وہاں تو داستان میں جیسا کہ آپ پہلے سن ہی چکے ہیں. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بس ایک دو باتیں کر دوں کہ اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوتے تھے. اس کا جو پلاٹ ہوتا تھا وہ بہت مربوط نہیں ہوتا تھا. قصے میں سے قصہ پھوٹتا تھا. یعنی کہ آپ نے اگر فلم دیکھی ہوگی حاتم طائی اگر آپ نے دیکھی ہو یا پھر آپ نے ہیری پاٹر دیکھی ہو تو اس میں سے کہانی نکل رہی ہے. وہ داستان کی خوبی ہوتی ہے. سپر نیچرل ایلیمنٹس یعنی کہ مافوق الفطری عناصر جو عقل میں نہ آئیں عقلاً اور عادتاً جن کو قبول نہ کیا جا سکے وہ سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ جن پری بھوت اڑن کھٹولا. ٹھیک تو یہ چیزیں تھیں داستان میں. لیکن جب 1857 کے بعد سے حکومتیں ختم ہو گئیں اور ایک طرح سے انگریزی سامراج کا تسلط پورے ہندوستان پر ہوا تو اب لوگوں کے پاس نہ فرصت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش تھا جس کے ذریعے سے وہ فرصت حاصل کر سکتے. تو اب ایسے میں کیا تھا ایسے میں روزی روٹی کا مسئلہ سر پر آن پڑا. تو اب ایسے میں کون داستان سنے گا. تو اس دور میں ناول سامنے آیا. ٹھیک ہے لیکن ناول کے اندر بھی طوالت تھی اور اس طوالت کے سبب ایک زمانے میں آگے چل کر کے 1900 کے آس پاس افسانے کا وجود ہوتا ہے. تو افسانہ لفظ جو ہے فارسی کا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ افسانے میں ایک کہانی ہوتی ہے ایک قصہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم جوڑیں گے پرانی اسی ہزاروں سال پرانی اپنی روایت سے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں. تو افسانے کا مفہوم تو میں نے بتا دیا ہے. افسانے کی تعریف یوں ہے کہ اگر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق دیکھیں تو ایک ایسی کہانی ایک ایسی فکشنل کہانی فکشنل تحریر جس کو ایک بیٹھک میں پڑھ لیا جائے بلا رکے ایک بیٹھک میں پڑھ لیا جائے وہ افسانہ ہے. لیکن یہ تعریف اس کی یہ ڈیفینیشن اس کی مکمل نہیں مانی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری کئی اعتراضات ہو سکتے ہیں. کسی اور دانشور نے کہا کہ آدھے گھنٹے سے لے کر کے 2.5 گھنٹے تک. کسی نے کہا ہے کہ ایک سگریٹ کو پینے میں جتنا ٹائم لگے وہ افسانہ ہے. ایک سگریٹ کو پینے میں جتنا وقفہ لگ رہا ہے اتنی دیر میں اگر کوئی کہانی پڑھ لی جا رہی ہے تو وہ افسانہ ہے. تو سوچئے کہ داستانوں کا جو معاملہ تھا ہزاروں سال پرانا یعنی کہ کئی مہینوں تک جو کہانیاں ہم سنتے تھے داستان گوئی ہوتی تھی داستان گو ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے سے پھر ناول تک سمٹے اور اس کے بعد میں پھر افسانہ جس میں ہم بہت ہی مختصر عرصے میں کہانی سننے لگے. تو یعنی کہ داستان ناول اس کے بعد میں افسانہ. لیکن افسانے کے بعد میں بھی پھر افسانچہ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے. افسانچہ آیا اور افسانچے کے بھی بعد ابھی اس کو مائکرو فکشن اس کو شارٹ میں مائکرو کہنے لگے ہیں فلیش فکشن اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جانے لگے ہیں. تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ 100 لفظوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں 20 لفظوں کی کہانی لکھ رہے ہیں. یہ بھی ہے لیکن ایکسیپٹینس ابھی افسانچے کو ہی نہیں ملا ہے. حالانکہ اس پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں.
تو افسانے کی اگر ہم بات کریں تو افسانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ داستان اور ناول کا وقت نہیں رہا. اب افسانے میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ داستان میں ہوتا ہے ویسے ہی افسانے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی شارٹ فارم ہم کہہ سکتے ہیں. داستان میں جو پلاٹ ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی بڑے کینوس پر پھیلا ہوا ہوتا تھا، تو اس لیے ہم اس میں بہت ساری کمیاں یا خامیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. ناول میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں، اور یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کوئی بھی ادیب اپنے آپ میں مکمل ہو گیا. ظاہر ہے اس کے یہاں بھی کمیاں، بہت سارے ادیبوں، بڑے بڑے ادیبوں کے یہاں، شاعروں کے یہاں، افسانہ نگاروں کے یہاں کمیاں رہ جاتی ہیں. غالب کے یہاں بھی آپ کو مل جائیں گی، اگر آپ ڈھونڈنے نکلے تو اقبال کے یہاں بھی مل جائیں گی. تو وہ چیز ہے. تو بہرحال افسانے کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو داستان میں تھیں یا ناول میں تھیں. جیسے پلاٹ، سب سے پہلے تو قصہ ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، منظر نگاری ہوتی ہے، بیانیہ ہوتا ہے، ڈائلاگس ہوتے ہیں، سیٹنگ ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے، تھیم ہوتی ہے. اب یہاں پر جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں سب کا اپنا اپنا ایک اختصاص ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر افسانے میں یہ سارے ایلیمنٹ پائے جائیں، یہ ضروری ہرگز نہیں ہے. اس کو ضروری آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا جب افسانے کے الگ الگ جو فیز آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں اگر جدیدیت کے دور میں اگر آپ افسانہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پلاٹ ہی نہیں ہے، پلاٹ لیس افسانے لکھے گئے ہیں، اینٹی سٹوری لکھی گئی ہے. تو وہاں پر یہ تعریف یا یہ ایلیمنٹس مکمل طور پر امپلیمنٹ ان کا نہیں ہوتا ہے، ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. تو سب سے تو پہلے یہ کہ پلاٹ کو ہم سمجھ لیں مختصر. قصہ یہ کہ کوئی واقعہ ہوگا، کوئی ایسی رودات، کوئی ایسی بات ہوگی جو بیان کی جائے گی. ایک تو یہ قصہ ہو گیا، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. پلاٹ میں کہ کوئی بھی قصہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ سین ہوتے ہیں، ان سین کا رکھ رکھاؤ، کون سا سین کہاں پہ رکھنا ہے ہمیں، تو وہ پلاٹنگ کہلاتا ہے. پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے تو کم از کم مجھے پتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. سمپل پلاٹ جس کو فلیٹ پلاٹ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ پلاٹ اور کمپلیکس پلاٹ. اب اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے، کیونکہ میرے پاس کوئی امیج نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کر سکوں، تو اس پر اگر کبھی کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، کمپلیکس پلاٹ پر یا سمپل پلاٹ پر، فلیٹ پلاٹ پر. بہرحال منظر نگاری وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ افسانہ ہو رہا ہے، وہ سین ہو رہا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہیرو اور ہیروئن کوئی خوشگوار موڈ میں ہیں تو کہاں پر ہونے چاہیے؟ کسی پارک میں ہیں. اگر کوئی ایسی رومانی بات ہو رہی ہے تو کسی پارک میں، کسی باغیچے میں، کسی پھولوں کے گلدستے کے ساتھ میں ہیرو وہاں پر حاضر ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منظر نگاری ہے. ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے خوبصورت پھول ہیں، سبزہ زار پھیلا ہوا ہے، اور باغ بہت اچھا ہے، پرندے بہت خوش الحان آواز میں گا رہے ہیں. تو اس طرح سے جو افسانہ نگار لکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ منظر نگاری کر رہا ہے وہ، تاکہ جو ایکٹیویٹی ہونے والی ہے اس کے لیے ایک ماحول تیار کر رہا ہے. یہ ہے منظر نگاری. اس کے بعد میں کردار نگاری ہوتی ہے. کردار نگاری یعنی کہ کردار اپنا کام جو وہاں پر انجام دیتے ہیں، جو کردار اپنا کام کرتے ہیں، جو ان کو کرنا ہے. افسانہ نگار نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو یہ کردار نگاری ہے. اس کے بعد میں نریشن کا ایک کام ہوتا ہے. آپ نے وہ آواز سنی ہوگی جب کسی بھی کہانی میں ایک آواز ہوتی ہے جو تھرڈ پرسن میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. تھرڈ پرسن ایک کوئی واحد غائب راوی ایک بول رہا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے قلم اٹھایا اور اپنی معشوقہ کو خط لکھنے بیٹھ گیا. تو یہ جو اس نے بول رہا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیریٹر کہہ رہا ہے. کیونکہ جب کردار بولیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مکالمہ کہلائے گا، یعنی کہ ڈائلاگ کہلائے گا. تو کردار جو بول رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ کردار نگاری ہے. اور جو کردار بول رہے ہیں اس کو ہم ڈائلاگ یا مکالمہ یا ہندی میں کہیں تو سمواد کہیں گے. لیکن جو ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، جو ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ڈرامے میں بھی کبھی کبھی اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیریٹر. تو وہ نیریٹر کا کام ہوتا ہے چیزوں کو بیلنس کرنا، ماحول کو تیار کرنا. جہاں پر ہیرو یا ہیروئن یا کہنا چاہیے کہ کریکٹرز کے بولنے کا کام نہیں ہے، وہاں پر وہ بولے گا اور ماحول کو بیلنس کرے گا. افسانوں میں ایک وحدت تاثر ہوا کرتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی شرط
یہ نہیں ہے کہ اس کو ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ تو وحدت تاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افسانے میں کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے جس کو افسانہ نگار بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی نے اگر افسانہ لکھا ہے یونیورسٹی کے ماحول کے اوپر، کالج کے اوپر، یا کالج کے کسی اپنے عشق کے اوپر، تو ایک نقطہ ہے اس کے ذہن میں، وہ اس کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے لکھا ہے محنت کش کسی مزدور کے اوپر، تو اس نے محنت کش مزدور کے بارے میں کچھ سوچا ہوا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ وحدت تاثر ہے، یعنی کہ محنت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں، وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ تعلیم کے اوپر اگر لکھا ہے، آپ اپنی کوئی ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، کوئی ایک بات جس پر آپ کا بہت زور ہوتا ہے، فوکس آپ جس پر کرتے ہیں، وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ابھی وہ ایک ہی ہو۔ تو رشا سے خاص طور پر متاثر ہو کر کے اردو افسانے نے یہ کام کیا۔ سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی افسانے کی، یعنی کہ جگہ کیا ہے۔ کسی بھی افسانے کو پیش کرنے کے لیے ایک جگہ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ جگہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے پریم چند اپنے افسانوں کو پیش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، گاؤں کی سیٹنگ میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو جانور بھی دکھائی دیں گے، وہاں پر آپ کو چارہ جو ان کو کھلایا جا رہا ہے جانوروں کو، وہ دکھائی دے گا، یہ حتیٰ کہ آپ کو جانوروں کا گوبر بھی دکھائی دے گا۔ تو یہ کیا ہے، وہ اس سیٹنگ کو لے کر کے آتے ہیں۔ پریم چند نے تو کہا بھی تھا کہ اگر افسانہ نگار کے افسانوں میں بھوسے کی خشکی اور گوبر کی بو محسوس نہیں ہو رہی ہے تو وہ افسانہ نگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، پریم چند کا کوٹیشن تھا یہ۔ حالانکہ ان سے پہلے جو افسانے لکھے جا رہے تھے، یعنی کہ ان سے تھوڑا سا پہلے، جیسے کہ سجاد حیدر یلدرم جو لکھ رہے تھے، وہ رومانی بیانیہ سے متاثر تھے، یعنی کہ وہ اپنی کہانیوں میں ان چیزوں کو لکھ رہے تھے جو گاؤں میں نہیں تھی، کیونکہ ان کی زندگی گاؤں میں نہیں گزری۔ ان کی کہانیوں میں عشق اور محبت کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ماحول ملا تھا وہ گاؤں کا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جس گھرانے سے تعلقات تھے ان کے، تو وہاں پر داستانوں کا ماحول رہا تھا، تو ان کے یہاں رومانی بیانیہ ملتا ہے۔ ترکی افسانے سے متاثر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کچھ تجربات کیے اور اس سے افسانہ لکھا۔ سجاد حیدر یلدرم نے اس طرح سے رومانی بیانیہ کو پیش کیا۔ بہرحال میں اس پر آتا ہوں، موضوع اور تھیم کو اور بتا دوں۔ موضوع اور تھیم دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو عام طور پر ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا پارٹیشن پر، یعنی کہ جو تقسیم ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کی، اس پر بہت سارے افسانے آپ کو، بے شمار افسانے آپ کو مل جائیں گے۔ اس پر بیدی نے لکھا ہے، کرشن چندر نے لکھا ہے، منٹو نے لکھا ہے، پورتولین حیدر نے لکھا ہے، لیکن ان سب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، موضوع تو سب کا تقسیم ہو گیا نا، تو فرق یہ ہے تھیم کا۔ کیسے؟ تھیم کا فرق یہ ہے کہ منٹو جب لکھتے ہیں تو ان کے افسانوں میں کون آتا ہے؟ ان کے افسانوں میں کوئی مظلوم عورت، کوئی طوائف، کوئی ویشیا، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسمت چغتائی کے یہاں، ان کے یہاں بھی عورتوں کے ہی مسائل ہیں، لیکن وہ دوسرے مسائل ہیں، ان کے یہاں طوائف کا مسئلہ نہیں ہے۔ بیدی کے یہاں، ان کے یہاں بھی تقسیم ہے، ان کے یہاں بھی ہجرت کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے یہاں دوسرا معاملہ ہے۔ اگر آپ ان کا افسانہ لاجونتی پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ جو تقسیم کے دوران عورتوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو واپس بعد میں حکومتوں نے دیا تھا، وہ والا مسئلہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک شخص ہوتا ہے، اس کو اس کی بیوی واپس کر دی جاتی ہے، تو اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن اب وہ اسے پہلے کی طرح ٹریٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تقسیم سبھی کے یہاں ہے۔ ان تمام جو میں افسانہ نگاروں کے نام لے رہا ہوں، ان تمام کے یہاں تقسیم کا مسئلہ ہے، موضوع تقسیم ہے، لیکن ان کے یہاں تھیم الگ الگ ہے۔ تو موضوع اور تھیم یہ ہے۔ تو افسانے کے ایلیمنٹس تو یہ ہو گئے۔ افسانے کے ٹرینڈز پر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے رومانی بیانیہ، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، سجاد حیدر یلدرم رومانی بیانیہ کو اردو میں انٹروڈیوس کرنے والے پہلے افسانہ نگار تھے افسانے میں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو داستانیں لکھی جا رہی تھیں یا ناول بھی کم از کم جو لکھے جا رہے تھے، تو تقریباً وہاں بھی یہ فضا ملتی ہے۔ آپ رتن ناتھ سرشار کے اگر ناول پڑھیں تو اس میں کیا ہے، داستان بھی فضا آپ کو مل جائے گی، داستان جیسا ماحول، داستان کی طرح کردار، قصے میں سے قصہ پھوٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، بس مافوق الفطری عناصر وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ پھر بھی ان کے ناول کو، جو رتن ناتھ سرشار ہیں، ان کے ناولوں کو
ناول اور داستان کے بیچ کی کڑی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مافوقل فطری یعنی کہ سپر نیچرل ایلیمنٹس نہیں ہیں، لیکن داستانوں کی دوسری خوبیاں کیا ہیں؟ تو وہ زبان بھی ہے جو داستانوں کی زبان ہوا کرتی تھی، رومانی بیانیہ ان کے یہاں بھی ملتا ہے۔ بہرحال افسانوں میں سب سے پہلے یہ ان کی تقلید سجاد رضی اللہ عنہ، ان کی تقلید میں لام احمد اکبر آبادی، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، انہوں نے افسانے لکھے جو رومانی بیانیہ جن کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ٹرینڈ کے ساتھ ہی ساتھ پیرلل کہہ سکتے ہیں، پریم چند جب لکھ رہے تھے تو ان کے یہاں حقیقت پسند بیانیہ لکھا جا رہا تھا۔ حقیقت پسند بیانیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے یہاں سجاد حیدر الدرم کے یہاں رومانی باتیں ہو رہی تھیں، عشق اور محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پریم چند کے یہاں مہاجن، غریب، مزدور، کسان، ان کی باتیں ہو رہی تھیں، یعنی کہ ان کے یہاں وہ غریب طبقہ دکھایا جا رہا تھا، گاؤں کی منظر نگاری پیش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے گاؤں کی منظر نگاری، گاؤں کی سیٹنگ کو اپنے افسانوں میں اس حد تک سمو لیا تھا کہ فلم انڈسٹری میں وہ گئے تھے کہانیاں لکھنے کے لیے، لیکن بہت جلد واپس صرف اس لیے لوٹ آئے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شہروں کی کہانی لکھیے، تو وہ شہروں کی کہانی لکھنا انہیں پسند نہیں تھا، انہوں نے گاؤں کی ہی کہانیوں کو ترجیح دی اور اس لیے بات بن نہ سکی، تو ممبئی سے بھی لوٹ آئے تھے وہ۔ تو حقیقت پسند بیانیہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے تقلید میں اعظم قریبی، جو ان کے سچے جانشین کہے جا سکتے ہیں، اعظم قریبی نے بھی انہی کی طرح مسائل اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ علی عباس حسینی اور سدرشن نے بھی افسانے لکھے جو وحدت حقیقت پسند بیانیہ سے متاثر ہو کر کے لکھے گئے تھے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پریم چند سے متاثر ہو کر کے لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد میں یہی تحریک جس میں مظلوموں کی حمایت تھی، غریبوں کی حمایت تھی، یہی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ چھوٹی سی نظریہ تھا جو آگے چل کر کے ترقی پسند تحریک میں جا کر کے مکس ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے کچھ نوجوان جو لندن میں پڑھائی کر رہے تھے اور 1917 میں پیرس میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی ورلڈ لیول کی، جس میں بہت سارے ادیبوں، دانشوروں اور فائن آرٹس کے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی تھی، اس سے جو نتیجے نکل کر کے سامنے آئے تھے اس میں یہی تھا کہ مزدوروں کی حمایت کی جائے اور سرمایہ دار سے اختلاف کیا جائے، احتجاج کیا جائے، بلکہ اسے جنگ کی جائے۔ یہ کانفرنس جو ہوئی تھی یہ کارل مارکس کے کتاب داس کیپٹل سے متاثر ہو کر کے کی گئی تھی۔ تو وہاں پر جو لندن میں بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے، جن میں سجاد ظہیر، جیوتی گھوش، ملک راج آنند، پرمود سین، اس طرح سے اور بھی کئی نام ہیں جو وہاں پر پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک کو انہوں نے ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور انہوں نے ہندوستان میں اس کا مینیفیسٹو بنا کر کے بھیجا۔ اور 1932 میں انہوں نے پہلا ناول جو لکھا تھا لندن کی ایک رات، جس سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اس میں کئی چیزیں نکل کر کے آتی ہیں، فلیش بیک ٹیکنیک کا استعمال کیا اور کئی چیزیں اس میں آتی ہیں ناول میں، لیکن بہرحال وہاں سے شروعات ہوتی ہے ترقی پسند تحریک کی۔ اس کے بعد میں 4 ادیبوں نے مل کر کے، جس میں سجاد حیدر الدرم بھی تھے، رشید جہاں تھیں اور محمود الظفر تھے، احمد علی تھے، انہوں نے مل کر کے ایک کتاب لکھی تھی انگارے، جس میں ترقی پسند تحریک کو بہت فروغ دیا گیا تھا، جس کے تحت، اور اس میں انگارے میں جو افسانے شامل تھے اس میں یہ تھا کہ پرانی روایتوں سے بہت حد تک بغاوت کی گئی تھی، یعنی کہ رومانی بیانیہ جو تھا وہ بالکل کسی بھی حد تک اس میں شامل نہیں تھا، اس میں ترقی پسند تحریک کو پیش نظر رکھ کر کے کام کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے پریم چند کا جو شروع کیا ہوا وحدت تعصب جو حقیقت پسند بیانیہ تھا، وہ آ کر کے ادھر ترقی پسند تحریک میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ پھر آگے چل کر کے ایک مضبوط کہنا چاہیے کہ تحریک کے طور پر ابھرتا ہے۔ تو رومانی بیانیہ جو تھا وہ ایک رجحان کے طور پر سامنے آیا تھا، یعنی کہ بہت کم حصے تک اس کی ماننے والے لوگ تھے، اس کے جاننے والے لوگ تھے، اس کو فالو کرنے والے تھے، لیکن ترقی پسند تحریک کیونکہ ملک میں جنگ آزادی کا علم بھی بلند ہونے لگا تھا اور اس طرح سے اس میں بہت سارے لوگ شرکت کرنے لگے تھے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہوتی ہے تو اس میں کچھ حد تک منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر
اور ان کے بعد میں بہت سارے افسانہ نگار شامل ہوتے ہیں، حیات اللہ انصاری، تو انہوں نے کام کیا اور ترقی پسند تحریک کو تقویت دی، اس کو قوت بخشی۔ آزادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں جب آزادی ہو گئی، اب جو مسائل تھے ان سے روبرو ہونا پورے ملک کا مقدر تھا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ آزادی تو مل گئی تھی، لیکن ابھی جو سائیکولوجیکل ذہن میں پرابلم پیدا ہوئی تھی اس کا سامنا بھی ملک کو کرنا تھا، یہاں کے لوگوں کو کرنا تھا، کیونکہ پارٹیشن میں کسی کا کوئی عزیز اس طرف چلا گیا تھا، کسی کا اس طرف آ گیا تھا، اس کے علاوہ روزی روٹی کے مسائل تھے، اس کے علاوہ کتنے کندھوں پر کتنی لاشوں کا بوجھ تھا اور بہت سارے مسائل تھے، کتنی محبتیں اس طرف چلی گئی تھیں، کتنی محبتیں قتل ہو گئی تھیں، کتنی آبرو ریزیاں ہو چکی تھیں۔ تو اب جو سائیکی بن چکی تھی اس کو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے جو افسانے لکھے جا رہے تھے ان کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ایسے دور میں 1960 میں جو افسانہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیسا تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ 1960 میں جو افسانہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جدید افسانہ۔ تو جدیدیت ایک رجحان سامنے آیا تھا، اس میں ہمارے سامنے جو افسانہ آتا ہے وہ کیسا تھا؟ اب میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پر آپ لوگ سنیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں کوئی کہانی ہوتے ہوئے کوئی کہانی نہیں تھی، وہ پلاٹ لیس تھا۔ اس میں کردار تھے یا نہیں تھے، اس میں منظر نگاری تھی یا نہیں تھی، وہ لفظوں کا ایک ملغوبہ تھا، ایک ڈھیر تھا۔ جیسے آپ نے کوئی کباڑا اکٹھا کر دیا، اس کا ڈھیر لگا دیا ہو، وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ اس میں خیالات گڈمٹ ہو گئے تھے۔ عام طور پر جدیدیت کو سمجھنا بڑا مشکل سا لگتا ہے، مجھے بھی لگتا تھا اپنے ٹائم میں، لیکن اگر اس کو آپ سمجھیں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات، بہت ساری پرابلم ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے ہمیں کسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کس کے لیے فکر کرنی ہے، کس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایک ساتھ کئی مسائل جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو وہی سچویشن اس وقت بھی تھی۔ ترقی پسند تحریک جس میں شاعری نے بہت بڑھ چڑھ کے رول ادا کیا تھا، افسانوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے رول ادا کیا تھا، ناول نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے رول ادا کیا تھا، تو وہ اپنے اختتام کو اس لیے پہنچی کیونکہ وہ ایک پروپیگنڈا بن کر کے رہ گئی تھی۔ ایک وقت تک تو اس میں بہت اچھے لوگ رہے، بعد میں باقاعدہ ان کی کانفرنسز ہوتی تھی، لیکن بعد میں ان کو باقاعدہ اعلان کرنا پڑا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی کانفرنس کو ان کو ختم کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ہوا۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب جدیدیت کا دور آتا ہے تو جدیدیت میں کیا ہوتا ہے کہ خیالات گڈمٹ ہو گئے تھے۔ اب کیا تھا؟ اب افسانے میں کیا تھا؟ تو میں آپ کو کچھ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو افسانہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کیسے لکھیں۔ ان کے دماغ میں بہت ساری کہانیاں آتی ہیں لیکن وہ کبھی کبھی سنا نہیں پاتے کسی دوسرے کو، یا پھر کہانی لکھ لیتے ہیں پوری، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ٹائٹل کیا دیا جانا چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور پرانی چیزیں بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن پرانی چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں۔ پرانی چیزیں جیسے کہ میں اگر کہوں کہ داستانوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ناولوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور پرانے جو افسانہ نگار ہیں پریم چند کے زمانے کے، سجاد حیدر علم کے زمانے کے، ان تحریکوں یا رجحانوں سے متاثر جو ہو کر کے لکھے گئے افسانے ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن 1970 کے بعد میں جو افسانہ لکھا گیا ہے اس کو بھی آپ اس پر بھی آپ غور و فکر کریں، اور 2000 کے بعد سے جو لکھا گیا ہے یہ افسانہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو بھی آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر دور کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اب جدیدیت کے میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ جدیدیت میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ہم ایبسٹریکٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک؟ ایبسٹریکٹ پڑھ کے آپ ہو سکتا ہے کہ آئیڈیا لگا لیں لیکن پوری بات کیا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس کے کچھ پوائنٹ میں نے جو محسوس کیے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ایبسرڈ ہوتا ہے۔ ایبسرڈ ہوتا ہے یعنی کہ تجریدی ہوتا ہے، اس میں کہانی پن نہیں ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بات کیا کہی جا رہی، ٹھیک ہے؟ انسٹالیشن آرٹ، آپ میں سے جو فنون لطیفہ فائن آرٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے اس میں سے انسٹالیشن آرٹ کو جانتے ہوں گے۔ تو انسٹالیشن آرٹ کی طرح اس میں بھی کام کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، کچھ
पुराने ख़राब मटेरियल से, जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ मॉडल बनाए जाते हैं जिनको नुमाइश में रखा जाता है, उस तरह का भी काम कुछ लफ्ज़ों के ज़रिए से इसमें लिया जाता है। ठीक है, सिम्बॉलिक होता है, यानी कि सिम्बोलिज्म से इसमें काम लिया जाता है। किसमें? जदीद अफसाने में तो सिम्बॉलिक होता है। अलामतें तो इसमें इतनी गहरी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जदीद अफसाना कैसा हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता है, वो एक चूं चूं का मुरब्बा बन के रह जाता है, जो आम इंसान को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पहेली की तरह होता है। मिसाल के तौर पर आप अफसाना अगर पढ़ें, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने पढ़ें, बलराज मेहता के अफसाने पढ़ें, हत्ता कि 1970 में जो अफसाने कुछ लोगों ने लिखे थे, अनवर खान का अफसाना अगर आप पढ़ें, उसमें भी उन्होंने किताब में, जैसा कि मैं पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा उन्होंने सिंबल्स बना के रखे हुए हैं। टिक टैक एंड टो गेम खेला हो किसी ने, जिसमें क्रॉस और जीरो बना करके खेलते हैं, वो अलामतें उन्होंने उस अफसाने की किताब में, उर्दू के अफसाने में वहाँ पे बनी हुई हैं बाकायदा। आप उसको देखें कि किस तरह से उन्होंने सिंबल्स के जरिए से उस अफसाने में काम लिया है। उन्होंने बाकायदा वो बनाए हैं, वो तस्वीरें अफसाने के बीच में, यानी कि जहाँ पर तहरीर लिखी हुई है, बीच में उन सिंबल्स को बनाया है, क्रॉस और जीरो को। तो ये सिंबल का ज़माना था, जदीदियत का ज़माना, तो सिंबॉलिक चीज़ें उसमें होती थी। इसके अलावा प्लॉटलेस स्टोरी, यानी कि वही अब्सर्ड। ठीक है, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन विदाउट पंक्चुएशन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ बता देना चाहता हूँ। तलकारमस एक लफ्ज़ है, सुरेंद्र प्रकाश ने ये एक अफसाना लिखा था तलकारमस, तो उसमें एक लफ्ज़ है तलकारमस जिसके कोई माने नहीं है, लेकिन जदीदियत के दौर में ये उन्होंने लिखा था। अब तलकारमस का मतलब उनसे पूछा कि हमको नहीं पता है। उसकी एक तहरीर है, कम से कम 7-8 पेज का ये अफसाना है, लेकिन उसमें कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे कॉमा, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। 7-8 पेज की वो एक लाइन है। अगर आप उसको मौका मिले कभी पढ़िएगा, सुरेंद्र प्रकाश का, रेखता पर भी पढ़ सकते हैं। तो उसका एक पैराग्राफ है, सितंबर के महीने में आंसू गैस का इस्तेमाल ठीक नहीं। उन दिनों किसान शहर से राशन कार्ड का बीज लेने आया होता है। अब राशन कार्ड का बीज क्या है आपको नहीं पता। वो बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग थे। उन्होंने अंडों की जगह अपने बच्चों के सर उबालकर और रोटियों की जगह औरतों के पिस्तान काटकर पेश कर दिए। मगर आखिरी वक्त जब मैं नज़ा के आलम में था, वो मेरा राशन कार्ड चुराने की सोच रहे थे। उन्होंने अपने ख्वांचे ऊंची ऊंची दीवारों पर लगा रखे थे और नीचे वादी में झोपड़ियां जल रही थीं। झोपड़ियां जलने तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ जाती और सब लोग आगे बढ़कर अपनी अपनी लाश पहचान लेते। फिर वो गर्म कबाब की हाँक लगाते, कोई ना पूछता किस अजीज के गोश्त के कबाब हैं। तो ये था। अब इसको आप समझिए कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। तो ये सिंबॉलिक आर्ट था, सिंबॉलिक अफसाना था ये। जदीदियत के बाद में जब 1970 का दौर आता है, उसमें कहानीपन की वापसी होती है फिर से, और पोस्ट मॉडर्निज्म अफसाना आता है, यानी कि माबाद जदीद अफसाना। उसमें कहानीपन की वापसी होती है, किस्से की वापसी होती है, किस्सापन उसमें वापस आता है। उसमें फिर से मसाइल पेश किए जाते हैं वो जो अब उस दौर में थे 1970 के बाद में, लेकिन कहीं कहीं अलामतें और कहीं कहीं कहानी, तो चीज़ें समझ में आती भी हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं भी आती। इस तरह का अफसाना था। और इस तरह इस दौर में प्रोफेसर तारिक छतारी, सैयद मोहम्मद अशरफ, गजनफर और पैगाम आफाकी, अहमद रशीद, है ना, अनवर खान, सलामी रज़ाक, ये एक दौर था। ये अफसाना निगार सामने आते हैं और इससे पन को इन्होंने जदीदियत से इनहिराफ करके, उसके खिलाफ जा करके, उस पेचीदगी के खिलाफ जा करके, उस चीस्ता अफसाने के खिलाफ, उस चीस्ता रिवायत के खिलाफ जा करके फिर नए दौर का आगाज़ किया और 1970 में अफसाना वजूद में आया। ठीक है, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे, मेरे पास भी एक स्लिप आ चुकी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कोटेशंस लाया था, मैं चाह रहा हूँ कि वही सुना दूँ। और अभी जो दौर चल रहा है इस वक्त 2000 के बाद, अब अफसाना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अफसाना होना ही क्यों चाहिए, पहले तो ये सवाल है। क्योंकि हम गारों से निकल करके इंटरनेट के ज़माने तक आ करके, गूगल और व्हाट्सएप यहाँ तक आ करके, AI से वो इस्तेमाल करके, और अभी और करने वाले हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद में फिर से प्रिमिटिव लाइफ, बल्कि थोड़ा और पहले से प्रिमिटिव लाइफ की तरफ जा रहे हैं। आपको शायद पता हो, बहुत से लोगों ने जंगलों में रहने के लिए अपने
कोशिश कर रहे हैं, वो जंगलों में फिर से रहना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने जंगलों में पेड़ों पर रहने की कोशिश की है, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले और बहुत सारी इस तरह के फर्म्स के मालिक थे। तो पुरानी ज़िंदगी की तरफ वापस क्यों लौटना चाह रहे हैं, एक ये सवाल बनता है। इस ज़िंदगी से क्यों उकता गए हैं। ज़ाहिर है फ्लैट की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, एक ऐसा घर जिसमें आंगन का कोई तसव्वुर ना हो, एक ऐसा घर जिसमें पेड़ पौधे का कोई तसव्वुर ना हो, एक ऐसा घर जिसमें बालकनी में पौधे हों, वो भी छोटे छोटे, या फिर बोनसाई पौधे हों। उस बड़े को शॉर्ट फॉर्म में जब आप लेकर के आएँ तो आपकी ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने की चीज़ है। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है, आप क्या खा रहे हैं उसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है। आप रेडिएशन को हर वक्त अपनी पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं, रात को सोते वक्त आपको 2 मीटर इसको दूर रखना है, लेकिन फिर भी आप इसको इतना दूर नहीं रख पा रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है इतनी। तो इस दौर में अफसाना कैसा होगा, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। पीछे मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो मैं बस 2000 के बाद वाले अफसाने पर आ रहा हूँ। तो उसमें बस कुछ चीज़ें, जॉन रॉजर्स एक अफसाना निगार हैं मगरिब की, उनके अफसाने को, उनका अफसाना है और आसमान से प्लास्टिक, और एक दिन आसमान से प्लास्टिक बरसने लगी। तो उसको तर्जुमा किया है मरहूम कैसा नज़ीर खावर ने, उस इक़्तिबास को आप सुन लें, छोटा सा है। मैं भी कैफ़े चलाने वालों के साथ टेलीविज़न पर नज़रें जमाए खड़ी थी, जिस पर मेयर सबको छतों तले रहने का हुक्म दे रहा था। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी न्यूज़ मीडिया वाले ये बता रहे थे कि प्लास्टिक की ये मूसलाधार बारिश यूरोप, एशिया, हिंदुस्तान, जनूबी और शुमाली अमेरिका, बल्कि सब जगह हो रही थी, और कोई देहात, ज़रई इलाका और कोई पहाड़ उसकी जद से ना बचा था। और ये कि सारी दुनिया साकित व जामिद होकर रह गई थी कि मनों और टनों के हिसाब से प्लास्टिक के मलबे ने ज़मीन की सतह को ढांप लिया था। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी कुछ दिन पहले हमारी थीम रही है इन्वायरमेंट की, कुछ साल पहले। तो अब माहौलियात का ज़माना है। इको क्रिटिसिज्म उर्दू में इंट्रोड्यूस प्रोफेसर मौलाना बख्श साहब ने किया था। कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ, मैं भी और दीगर अदीब और नक्काद भी इसको कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। तो अब आज के दौर में उर्दू अफसाना कैसा होगा, तो आज के दौर में आप प्रेमचंद से सीख सकते हैं, आप उनके उसलूब से मुतासिर हो सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं, आप वो कैब ले सकते हैं, आप ज़ख़ीरा लफ्ज़ों का वहाँ से ले सकते हैं। आप उनके बाद वाले जो अफसाना निगार हैं, यानी कि 1960 वाले या 1980 वाले, उनसे आप सीख सकते हैं 2000 के बाद में। लेकिन अगर आप वहीं तक महदूद रह जाते हैं तो आपके आज के मसाइल वो कब लिखे जाएंगे, उनको किस कैनवस पे बिखेरा जाएगा, उनको कब पेंट किया जाएगा, ये सवाल आप नई जनरेशन के लिए है। तो फैक्ट और फिक्शन, इसमें आपको फ़र्क करना है, क्योंकि दुनिया बहुत वर्चुअल हो चुकी है। हम वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। वर्चुअलिटी किसी के लिए फैक्ट है और किसी के लिए फिक्शन है। ये अलग अलग मसला है सबके लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग मसला है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। छोटी सी मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ एक अफसाने से। मैं एक आम सा मुसन्निफ हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि एक हरा भरा जजीरा हो जिस पर मेरा महल हो, बागात हों और ज़रूरियात के सारे कदीम व जदीद साजो सामान हों। बागात के फल, फूल, मेवे, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, परिंदे, चरिंदे और दरिंदे सब मेरे तसर्रुफ में हों, यानी कि इस्तेमाल में हों। जब कभी मेरा दिल शहर की शहरियत, अजनबियत और जाहिलियत से बेजार होता, मैं फ़ौरन अपने जजीरे का रुख करता। कभी दिल में आता शिकार करके गोश्त के भुने टुकड़े और कबाब, समंदर किनारे रेत पर बैठकर खाता और नारियल पानी पीता और शहद से शौक फरमाता। मेरा घोड़ा और मेरी कश्ती दोनों मेरे लिए हम वक्त तैयार रहते। मुझे कब खुश्की का सफ़र करना है, कब समंदर का, ये कुछ भी तय ना होता। ये वाक़या मेरे जैसे आम से मुसन्निफ के लिए फिक्शन है, लेकिन यही वाक़या आज जदीद तरीन ज़माने में भी कुछ नाम निहाद रईसों के लिए फैक्ट भी है और जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो गोया कि फिक्शन और फैक्ट सभी के लिए यकसा नहीं हो सकते। जो वाक़या एक के लिए फिक्शन है वही दूसरे के लिए फैक्ट है। तो फैक्ट और फिक्शन को भी हमें अपने तौर पर समझ करके, अपने तजर्बे उसमें शामिल करके उसको लिखना होगा। तो ये आज का अफसाना, ये उसकी डिमांड है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का नज़रिया कॉलेज ने दिया था। उसके तहत ये था कि हम सिर्फ महसूस होने के लिए इस बात को भुला देते हैं कि कोई चीज़ हक़ाइक़ पर मबनी है या नहीं।
اس کو داستان کے لیے بہت ہی خاص طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اس نظریے کو، لیکن افسانوں کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ورچوئل دنیا ہے. ہم ورچوالٹی کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھ تکلیف بھی دے رہے ہیں. ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں دکھ تکلیف ہو رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اصلی ہی نہیں ہے. پتہ چلا کہ کہیں ظلم ہو گیا، بعد میں پتہ چل رہا ہے ہم اس سے دکھی ہو لیے، وہ اچھے سے افسوس منا لیا، سینہ گوبھی کر لی، بعد میں پتہ چلا اس کے معاملات کچھ اور تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اب جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے سروکار، اس کے تقاضے، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ ورچوئل دنیا ہے. مشین، ہمارے یہاں جو جذبات ہیں وہ بدل چکے ہیں. مشین کو ہم سٹیزن شپ دے سکتے ہیں لیکن انسان کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کو 10 سال 20 سال رکھ کر کے اس کو کوئی ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا. مشین کو ہم دے سکتے ہیں، روبوٹس کو دے سکتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے، ہم اس زمانے میں ہیں. تو ابھی مہاجن نہیں ہے ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا اپنا قرض وصولنے کے لیے. ابھی مشین ہمارے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے سامنے ہمارے کھڑی ہوئی ہے. اس سے کیسے ہمیں بچنا ہے. مشین ہمارے لیے بے شک بہت فائدہ مند ہے، لیکن وہ ہم تمام کی زندگیوں میں کس طرح زہر گھول رہی ہے، کس طرح ہمارے درمیان میں، ہمارے رشتوں کے درمیان میں وہ حائل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ہمیں اس کا پتہ چلانا ہے، تب افسانہ ہوگا. اب بس میں رخصت ہو رہا ہوں، بس چھوٹی سی ایک تحریر کے ساتھ، جو کہ میری ہی لکھی ہوئی تحریر ہے، اور میرے افسانوی مجموعے کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے پیش لفظ میں سے چھوٹا سا حصہ بس، اور اس کے بعد آپ کی سما خراشی جو ہے وہ تمام ہوگی انشاءاللہ. تو ملاحظہ فرمائیں. ہم ابھی یک لیائی، میرا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کا ذہن داد اس کا نام ہے، اس میں سے یہ دیا گیا ہے. میرے نزدیک انسان دنیا کا مشکل ترین جاندار ہے، اور اس کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. ہم ابھی یک لیائی جاندار، امیبا اور یوگلینا ہی کو پوری طرح سے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو پھر انسانی ذہن، نفس، دل، دماغ اور خصلت کو سمجھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ تمام ان نئے لکھنے والوں کے لیے ہے جو افسانہ ابھی لکھیں گے اور بہت بہتر لکھیں گے. ہم کسی کے ہاؤ بھاؤ اور حرکات و سکنات سے صرف اندازے ہی تو لگا سکتے ہیں. کسی شخص کے چہرے پر نمودار ہونے والی شکن کے پیچھے کون سا افسانہ چھپا ہوا ہے، کسی کو کیا معلوم؟ کون اپنے شکستہ دل کے ساتھ محفل میں فلک شگاف ہنس رہا ہے، جاننا مشکل ہے. گزرے ہوئے وقت میں جھانکنے کے لیے ہمارے پاس کچھ حوالے اور اندازے ہیں. آنے والے وقت کے لیے بھی حوالے اور اندازے ہی ہیں، حتیٰ کہ حال میں بھی اندازے ہی کام آتے ہیں. جب ان اندازوں کو افسانہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تب یہ اندازے دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، یا پھر کسی کو مسرت اور کسی کو نفرت سے لبریز بھی کرتے ہیں. بہرحال ہمیں جس دنیا کی تلاش ہے ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، لیکن پہنچ گئے تو ہمارے پاس ہماری چیخیں بھی نہیں ہوں گی کہ جنہیں سن کر اٹکھیلیاں کرتے ہوئے ہرن کلانچے مارنے لگیں، شیر جماہی لے کر اٹھ کھڑے ہوں، اور دیگر جانور کہ جن کی فہرست یہاں نہیں دی جا سکتی بھی چونک جائیں، کیونکہ اب جنگل ہی اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں. تو کیوں کر ہماری چیخیں زندہ رہیں گی، اور کیوں کر اس میں رہنے والے جانور. لبادہ بدل بدل کر مسائل افسانوں میں پیش کیے جاتے رہیں گے، جن میں کنکریٹ اور پتھروں کی سختی تو ہوگی لیکن سبزے کی نرماہٹ اور ٹھنڈک معدوم ہوگی.